नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान को ऑफिशियली आगाह कर दिया गया है, थ्रेट कर दिया गया है कि अगर ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर तो फिर जंग छेड़ दी जाएगी। अमेरिका बरह रास्त जंग छेड़ देगा ईरान के ऊपर। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले ये क्लियर नहीं था। यानी इससे पहले सबसे बड़ी ये चीजें ये डिस्कस हो रही थी कि आउटकम क्या निकलेगा, ईरान हमला करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और सबसे खतरनाक नतीजे पर हम पहुंच गए हैं। अमेरिका ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि वो ईरान के ऊपर जंग छेड़ देगा अगर उसने अटैक किया इजराइल के ऊपर। और इसके अलावा अमेरिकी सेंटकॉम के जो जनरल हैं वो इजराइल में इस वक्त पहुंच चुके हैं और ईरानी असलहा वो शाम और लेबनान में इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर जॉर्डन से एयर स्पेस का मामला हल ना हुआ तो यह भी मुमकिन है कि ईरान शाम से अपना हमला जो है वो लॉन्च कर सकता है। इजराइल में बतदरीज खौफ की फिजा है और इजरायली काबीना इतनी डरी हुई है कि वो बंकर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो काबीना की मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी अंडरग्राउंड ही इस वक्त हो रही हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, लेबनान की जानिब से, ईरान की जानिब से इजरायली कमांडर्स की जासूसी हो रही है। बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि वो लीक हो रही है। पूरी कोशिश की जा रही है इजराइल की जानिब से कि वो सिक्योरिटी रखे और मामलात को पूरी तरह से मैनेज करे, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ बेसिस से लीक होती चली जा रही है, आइडेंटिटी लीक होती चली जा रही है। तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बन गया है। बहुत सारी खबरें हैं, जो रशिया का मामला है वो उसी तरह से इंक्रीज हो गया है, बहुत एस्केलेट कर गया है कि जो यूक्रेनी फौज है वो बॉर्डर से अंदर पेनिट्रेट कर रही है और बॉर्डर्स के ऊपर रशियन और यूक्रेनी फौज की लड़ाई इस वक्त चल रही है। और रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और बरतानिया की मदद से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारी खबरें आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया कभी इतनी तबाही के दहाने के ऊपर नहीं खड़ी थी जितनी आज खड़ी है। खासकर जो कुछ यूक्रेन में इस वक्त हो रहा है, जो यूक्रेनी फौज घुसी हुई है। और अब अगर मिडिल ईस्ट में आ जाए तो यहां पर एक लावा फटने को है, एक ट्रिगर दबने को है। इतनी एक्सप्लोसिव सूरत हाल है और यकीन मानिए कि आज ये सारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं पर भी न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो सकता है। बल्कि ये एक तरह का फेज है, प्री फेज है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का, कि इसके आगे न्यूक्लियर ही इस्तेमाल होना है। यानी जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है ये न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रही है। और ऐसा नहीं होगा कि पहले पता चलेगा कि अच्छा अब न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है या ये मामला हो सकता है। बेसिकली जो कुछ इस वक्त दुनिया कर रही है, न्यूक्लियर किसी भी वक्त चल जाएगा। मतलब लोग सोकर उठेंगे और सुबह पता उनको चलेगा कि अच्छा वहां पर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो गया। तो इतने, क्योंकि अब न्यूक्लियर में भी एक है ना कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है कि जो प्रिसाइजली, मतलब वैसे तो न्यूक्लियर प्रिसाइज नहीं होता, लेकिन एक बड़े न्यूक्लियर के मुकाबले में एक छोटा न्यूक्लियर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल। अब सबसे जो पहली बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ईरान के हवाले से आई है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ईरान को ऑफिशियली आगाह कर दिया गया है, थ्रेट कर दिया गया है कि अगर उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उनके ऊपर जंग छेड़ दी जाएगी। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि मुझे नहीं पता कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। इस बात की कितनी बड़ी डायमेंशंस है, यानी ईरान के साथ जंग का क्या क्या कुछ नहीं ववेला मचाया इजराइल ने, कितनी लॉबिंग की। तो आज अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ईरान को आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका ईरान जंग सिर्फ इतने फासले के ऊपर खड़ी है कि शायद चंद मिनट के, शायद चंद घंटे, यानी ईरान ने अटैक लॉन्च करना है इजराइल के ऊपर और अमेरिका जंग लॉन्च कर देगा ईरान के ऊपर। सिर्फ इतना सा फर्क है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि अब से पहले क्या डिस्कस हो रहा था कि ईरान तो हमला करेगा ही करेगा, ईरान के हमले के बाद पता चलेगा कि उसकी आउटकम क्या आती है, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे थे, अमेरिकी मीडिया, अरब मीडिया, तज्ज़ियाकार, वो मुख्तलिफ अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब वो चीज़ नहीं है। अब एक बड़ी जंग से हम इतनी दूरी के ऊपर खड़े हैं कि ईरान ने हमला किया तो उसके ऊपर अमेरिका जंग लॉन्च कर देगा। तो ये बहुत तबाहकुन और बहुत डेंजरस इस वक्त डेवलपमेंट हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, वी वार्न्ड ईरान ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट्स इकोनॉमी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स गवर्नमेंट इफ इट लॉन्च्ड अ मेजर अटैक। हम वार्न कर रहे हैं
کہ یہ تمہاری حکومت یعنی اسلامک رجیم یہ تمہاری اڑا کے رکھ دیں گے اور سویئر کانسیکوینسز جو ہے وہ تمہیں بھگتنے پڑیں گے. We sent a message to Iran that there is a risk of escalation if it launches a major retaliatory attack. یہ باقاعدہ risk of escalation ہے. اب دیکھیں نا وہی بھونڈا بیانیہ کے الزام ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اندازہ تو کریں کہ کون ظلم کون کر رہا ہے, لیکن الزام ایران کے اوپر. We warned Iran that it could suffer a devastating blow if it launches a major attack on Israel. Devastating blow, تمہاری حکومت گرا دی جائے گی, تمہاری اکانومی ڈسٹرائے کر کے رکھ دی جائے گی, تمہیں کھنڈر کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا جائے گا. ڈیواسٹیٹنگ بلو تمہیں ملے گا اگر تم نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. یہ سامراجی جو امپیریلزم ہے اس کا اور ظلم کی انتہا کا اس وقت نظری یہ اظہار ہے کہ اس اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا جس نے غزہ کے بچوں کے ساتھ وہ کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, ماڈرن ہسٹری میں نہیں, انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں کر دیا ہے اور جاری رکھے ہوئے ہے. آج چائنا کا بیان سامنے آیا, اس نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے that is a disgrace for civilization. یہ پوری انسانیت کے لیے شرمندگی کی بات ہے. اور کیا کیا قصے ہم بتائیں جو اسرائیل نے غزہ میں کیے ہیں, صبح شام تو ہم آپ کے سامنے یہی رکھ رہے ہیں 10 مہینوں سے, اس اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یعنی اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اور اس کو یہ چھوٹ کے وہ جائے تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دے جو مذاکرات مانگ رہا ہے, جو اپنے لوگوں کی آزادی مانگ رہا ہے, جو اپنے لوگوں کے لیے زندگی مانگ رہا ہے, اس کو وہاں پر جا کر شہید کر دے اور اوپر سے ایران کو دھمکی لگائے کہ اگر تم نے بدلہ لیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے. یعنی مجھے بتائیے ایران کیا کرے؟ صبح شام اس کو سب کہہ رہے ہیں, مطلب جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ بزدل ہے, کہ ایران بزدل ہے, ایران بزدل ہے. تو ایران کیا کرے؟ مطلب آپ بتائیں نا کہ آگے سے امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم جنگ چھیڑ دیں گے, تو ایران گھر تو نہیں بیٹھ سکتا, ٹھیک ہے, تو ایران کو حملہ کرنا ہے. باقی یہ دیکھیں نا کہ یہ ظلم کا نظام چل نہیں سکتا ہے. آپ غزہ میں یار ایران چلے حملہ روک سکتا ہے اگر آپ غزہ کی گارنٹی دیں, آپ کہیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں 48-72 گھنٹوں میں سیز فائر کرنے جا رہے ہیں, تو چلو پھر تو سمجھ آتی ہے. یعنی اسرائیل غزہ میں جو اس کو کرنا ہے وہ کرتا رہے گا, لیکن ایران کچھ بھی نہ کرے, ایران چپ کر کے بیٹھا رہے. تو یہ ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتا دوں, مطلب کیا امریکہ دنیا کا مالک ہے؟ یہ ساری دنیا کا نظام امریکہ کے ہاتھ میں ہے. تو نہیں, اس نظام کو, اس طاقت کو اب یہ غیرت مند فورسز نہیں مان رہی اور وہ ٹکرائیں گی. اس کا نتیجہ پھر جو بھی نکلے, چاہے یہ ساری کی ساری فورسز ختم ہو جائیں, اگر ہوتی ہیں تو جو نتیجہ نکلے گا وہ بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال یہ فورسز جو ہے وہ ٹکرائیں گی امریکہ سے پوری طرح سے. اس کے ساتھ اگلی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اٹلی نے کال کی ہے ایران کو اور وہی پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایک ملک ایران کو کال کر رہا ہے, لیکن ایران کا 2 ٹوک موقف ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ایک پرپوزل درمیان میں ڈسکس ضرور ہو رہا ہے کہ اگر سیز فائر کر دیا جائے, یعنی عرب جو ہیں وہ امریکہ کو, ویسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سیز فائر کی طرف جائیں تو ہم ایران سے بات کر سکتے ہیں. ایران نے بھی, ان کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ہاں اگر سیز فائر ہوتا ہے تو جنگ پریونٹ ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر بات ہے وہ تو نہیں ہو رہا. تو جو بھی ملک رابطہ کر رہا ہے ایران سے وہ اس کو دھمکا رہا ہے. اگلی بہت بڑی خبر ناظرین خان یونس سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. بڑی افسوسناک خبر ہے, خان یونس میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج داخل ہوگی اور یہ 3rd ٹائم داخل ہوئی ہے. پہلے 2 مرتبہ ان کو شکست دے کر وہاں سے نکالا گیا, اب یہ 3ری مرتبہ داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر فلسطینیوں کو ایویکویٹ کا آرڈر دے دیا گیا ہے. فلسطینی وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں. وہ فلسطینی, ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہے, غم اور دکھوں کے مارے, افلاس کے مارے, بھوک اور پیاس کے مارے, زخمی, بیمار, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. تو مجھے بتائیے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے. شاید دنیا میں کوئی ڈکشنری موجود ہو, کیونکہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں, تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں ہمیں نہیں پتا. تو اس اسرائیل کے لیے جس کو کھلی چھوٹ ہے کہ جب وہ جہاں پر چاہتا ہے بم گراتا ہے, جب جہاں پر چاہتا ہے گھس جاتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایران کے اوپر ہم جنگ چھیڑ دیں گے. تو یہ تو نہیں چلے گا. امریکہ کیا ہے, مطلب ایک امپیریلسٹ پاور ہے, تو اب امپیریلسٹ پاور سے ٹکرایا جائے گا, اب اس سے لڑا جائے گا, پیچھے نہیں بیٹھا جا سکتا ہے. اچھا, اسرائیلی آرمی فورسز ریٹرنڈ ٹونائٹ ٹو خان یونس فار دا 3rd ٹائم سنس دا سٹارٹ آف دا وار. اب 3ری مرتبہ وہ خان یونس میں داخل ہو گئے. بڑے افسوسناک مناظر وہاں سے ہیں. اب ذرا حزب اللہ سے جو 4-5 بڑی خبریں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, ایک تو حزب اللہ کی جانب سے فوٹیج شیئر کی گئی ہے. ایک نیا ڈرون بھیجا گیا ہے, جیسے انہوں نے 3 مرتبہ پہلے بھیجے, اور اسرائیل کی جو مختلف سینسٹیو سائٹس ہیں ان کی انہوں نے فوٹیج شیئر کی اور بتایا کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہے اور ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. اب جو معاملہ ہوا ہے اس سے اسرائیل میں خوف اور بڑھا ہے.
جو پاور سٹیشنز ہیں ان کی فوٹیجز شیئر کی گئی ہیں، اور حزب اللہ نے بتایا ہے کہ تمام پاور سٹیشن ان کے نشانے پر ہیں، اور ود ان آورز ان تمام پاور سٹیشنز کو نشانہ بنائیں گے اور اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اسرائیل میں کس طرح کا خوف ہے۔ حزب اللہ ٹارگیٹس اسرائیلی انفراسٹرکچر۔ حزب اللہ ریمکسڈ ہوپے مشن ویڈیو ریویلڈ potential threats in Israel including military bases, power plants, water facilities and government buildings. This escalation could potentially cause more damage than the October 7 attacks, crippling Israel's critical infrastructure and disrupting essential services. ٹھیک ہے، ان کی جو تمام اسینشل سروسز ہیں، اور کرپلنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھٹنوں کے اوپر لے آنا، اتنی تباہی حزب اللہ کر سکتی ہے۔ آئی ڈی ایف از آن ہائی الرٹ، اسرائیلی فوج ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ ڈپلائنگ ایڈیشنل ٹروپس اینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ٹو کاؤنٹر دا تھریٹ۔ ٹھیک ہے، ایڈیشنل فورسز ڈپلائی کی جا رہی ہیں، ایئر ڈیفنس پوری طرح سے اپنی پاور میں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ دا اسرائیلی گورنمنٹ وارنز سٹیزنز ٹو پریپیئر فار پوٹینشیل پاور آؤٹریج اینڈ واٹر شارٹیجز۔ یہ ہے وہ بات کہ باقی جہاں پر سارا انفراسٹرکچر ہے ہٹ ہوگا، لیکن اس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی کہ واٹر شارٹیجز ہے اور پاور آؤٹریج ہونے جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مطلب کیا ہوگا، پاور نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی اور واٹر کی شارٹیجز ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی بار اسرائیل ایسی صورتحال فیس کریں گے۔ ملٹری انٹیلیجنس ہائی لائٹس دیٹ حزب اللہ's advanced capabilities and strategies have significantly increased the threat level، کہ جو حزب اللہ کی پاورز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے نا اس تھریٹ لیول کو انکریز کر رہی ہیں، کہ خطرہ بڑھ گیا، خوف بڑھ گیا اسرائیل کے اندر کہ حزب اللہ کی ہاں یہ صلاحیتیں ہیں اور وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ 23 راکٹس داغے گئے ہیں ویسٹرن گلیلی میں، اور یہاں پر اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان جو ہے وہ بہت گردش کر رہا ہے، اور اس نے بہت دھمکی لگائی ہے جو کہ وہ کئی مہینوں سے لگا رہے ہیں۔ If Hezbollah continues its aggression, Israel will fight it with extreme severity۔ بہت شدت کے ساتھ ہم، اور اس نے آگے پھر کہا کہ ہم ملیا میٹ کر دیں گے، کھنڈر بنا دیں گے، حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو یہ ہیں کون، مجھے بتائیے؟ مطلب ان کی بدماشی اور گھمنڈ کی کوئی حد بھی ہے؟ ایران پر بھی حملہ کر دیں گے، شام پر بھی کر دیں گے، عراق پر بھی کر دیں گے، یمن پر بھی کر دیں گے، لیبنان پر بھی کر دیں گے، غزہ میں جنگ نہیں روکیں گے، سینائی پر قبضہ کریں گے۔ تم ہو کون؟ ٹھیک ہے، یہ تمہاری بادشاہت ہے ہر طرف، تو یہ بادشاہت نہیں چلنے والی ہے۔ یہ گھمنڈ اب ٹوٹنے کو ہے اور ٹوٹ چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ غزہ میں ان کی تکبر والی ناک انہوں نے ریت میں گاڑ دی ہے، اس گھمنڈ کو انہوں نے پوری طرح سے توڑ دیا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر مالک کی بے حسی اور ہمارے میڈیا کا پرابلم کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا اور پوری طرح سے کوریج نہیں دے پا رہا، اور پھر دنیا کی بے حسی کہ اس کے باوجود اسرائیل کو وہ سیز فائر کے اوپر نہیں لے کر آ رہے، اس کو مزید اسلحہ دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی اسلحہ کی سپلائی کھلی ہے اور آپ کو اپنے کانسیکوینسز کا یا اپنے خاتمے کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ جنگ تو کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسرائیل کو اگر وہ سینسیبلی نہیں سوچ رہا کہ اس کے نتیجے میں اس نے آخرکار اختتام ہو جانا ہے، وہ اسی طرف جا رہا ہے اور اسلحہ بھی پیچھے سے اس کو مل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بم تو گراتا رہے گا، اس کو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بات ہے، وہ ہار چکا ہے، تو اب اس کا مکمل انجام ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ گھمنڈ اور یہ طاقت اور یہ تکبر چل نہیں سکتا۔ اب ذرا ریالٹی دیکھیے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس کی جو کیبنٹ ہے وہ انڈر گراؤنڈ اجلاس کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے، کوئی F-16 F-35 F-22 کوئی طیارے نہیں ہیں لیبنان اور اس کے پاس، یمن اور ایران کے پاس، لیکن ان کی کیبنٹ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ سے باہر نہیں آ رہی، وہ بنکر سے باہر نہیں آ رہی، ان کے سارے اجلاس وہاں پر ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کون سی پاور ہے؟ یہ کیا تبدیلی نہیں آئی؟ یہ کیا پاور کا شفٹ نہیں ہے؟ یہ کیا خوف نہیں ہے جس کی کیبنٹ تل ابیب میں محفوظ نہیں ہے اور یروشلم کے بنکرز میں چھپی بیٹھی ہے اور وہاں سے بھی باہر آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ میٹنگز بھی وہیں پر کر رہی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ زمینی حقائق مختلف ہیں، ان کی دھمکیاں مختلف ہیں۔ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈرز اینڈ دا کیبنٹ ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹیک رسک اینڈ موسٹ آف دیئر میٹنگز ول بی ہیلڈ انڈر گراؤنڈ۔ جی ہمیں رسک نہیں لینا اور ہم انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب مجھے بتائیے ماضی میں کب اسرائیل ایسے ڈرا ہوا تھا کہ وہاں سے اٹیک آئے گا؟ چلنا بھی کہاں سے، ایران سے اٹیک آنا ہے۔ تو اس کے باوجود حالانکہ اتنا ان کا ایئر ڈیفنس ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ان کے پاس کیا 10 منٹ بھی نہیں ہوں گے کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں؟ اتنا بھی وہ رسک نہیں لے رہے کہ 10 منٹ کا بھی رسک نہیں لے رہے کہ ہم 10 منٹ بعد انڈر گراؤنڈ جائیں۔ حالانکہ سارا ایئر ڈیفنس، تو ان کو ایئر ڈیفنس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، امریکہ کے سارے اکوپمنٹ کے اوپر بھی اس کو اعتماد نہیں ہے، امریکہ کے سارے فائٹر جیٹس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے۔
کہ وہ اپنے آپ کو 10 منٹ بھی سیکیور نہیں سمجھ رہے کہ ہم اگر بنکر سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر شیئر کی جا رہی ہے کہ حریٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل کی جو فوجی ہیں، جو ان کی بیسز ہیں، جو ان کے کمانڈرز ہیں، ان کی سینسٹیو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے تو اپنا ایک پوری اس کی ٹیکنالوجی معاملات، لیکن حزب اللہ اور ایران اس انفارمیشن کو چرا رہے ہیں، اور اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ انفارمیشن جا رہی ہے۔ حریٹس ڈسپائٹ کلیئر انسٹرکشنز ریگارڈنگ فونز اینڈ اسمارٹ واچز سینسٹیو انفارمیشن از لیکنگ۔ اسرائیلی سولجرز ان سینسٹیو بیسز ریویل دیئر آئیڈینٹیٹیز اینڈ لوکیشنز، کہ اسرائیلی سولجرز کی سینسٹیو جو انفارمیشن ہے، ان کی آئیڈینٹیٹیز ہے وہ لیک ہو رہی ہے، اور جو بیسز کی جو لوکیشنز ہیں ان کی انفارمیشن ہے وہ بھی لیک ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، حالانکہ ساری ٹیکنالوجی، سارے معاملات، لیکن وہ نہیں روک پا رہے ہیں۔ اب یہ حزب اللہ کر رہی ہے، ایران کر رہی ہے، یہ سائبر اٹیکس ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اسی درمیان اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی جو ہے نا سائیکولوجیکل وار اور یحییٰ سمر کی، یہ ہمارے اوپر حاوی آ گئی ہے۔ نصر اللہ اینڈ یحییٰ سمر won a psychological victory over us with a knockout blow۔ اب ہم زیادہ اس کے اوپر تفصیلی بات نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھتے جائیے، یہ ان کی اپنی زبانی بہت بڑا شکست کا اعتراف ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی اسلحہ جو ہے وہ ڈپلائے ہو رہا ہے، وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، کہاں پر؟ سیریا میں اور لیبنان میں۔ اچھا، لیبنان کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ حزب اللہ کو دیا جا رہا ہے، جو پہلے بھی دیا جاتا ہے، لیکن سیریا میں کیوں؟ اب کچھ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایئر سپیس کا معاملہ حل نہیں ہوتا جارڈن کے ساتھ، کیونکہ جارڈن اب کلیئر ہے کہ وہ ایئر سپیس نہیں دے گا، یہ کلیئر، اس نے آفیشلی آگاہ کر دیا، تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ کیسے جائے گا؟ کیونکہ اس کو جارڈن کا چاہیے، جارڈن کی ایئر سپیس نہیں ہوگی تو وہ پھر وائلیشن کرے گا اور جارڈن سے پھڈا سارے معاملات۔ تو دوسرا آپشن جو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے وہ سیریا ہے، کہ سیریا سے یہ اٹیک لانچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چونکہ قریب آ جائے گا ایران، اور زیادہ سرپرائز اور زیادہ لیتھل حملہ سیریا سے ہو سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی سیریا کے بھی اپنے مسائل ہیں اور ان کو بھی ریزرو ہوں گے، وہ ان کے ریزرویشنز ہوں گے، لیکن حملہ تو کرنا ہے۔ تو پھر بہرحال یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سیریا سے بھی ایران حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایکچول کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ بہرحال ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن ہم یہ آپ کو ضرور کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ گھنٹوں کی بات ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، گھنٹوں میں ہی اٹیک ہوگا، جو ذرائع اس وقت کلیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے، جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، آج انہوں نے اسرائیل کا وزٹ کیا ہے۔ دا کمانڈر آف دا US سینٹرل کمانڈ وزٹڈ اسرائیل اگین ٹوڈے، دوسری مرتبہ انہوں نے وہاں پر دورہ کیا ہے۔ تو معاملات ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، کوارڈینیشن ہے ان کا آپس میں، اور وہ اس میں ہے کہ بھائی کسی بھی وقت اٹیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یمن کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، یمن کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ان کی پاور اور بھی بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اسلحہ اور بھی بڑھ چکا ہے، اور یمن نے آج بتایا ہے کہ وہ ان کا جو رسپانس ہے وہ ڈیلے تھوڑا سا کیوں ہو رہا ہے، آج انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ یہ کمانڈر آف دا US 5th فلیٹ کا یہ بیان ہے، The Houthis arsenal has become more powerful than it was a decade ago، کہ جو یمن کی اسلحہ کا جو سٹوریج ہے، جو ان کی پاور ہے، وہ آج اور بھی بڑھ چکی ہے۔ یہ امریکہ کا ایک ٹاپ کمانڈر، 5th فلیٹ کا جو کمانڈر ہے، وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ اچھا، آگے ناظرین چلے تو یمن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حملہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ یمن یہ کہہ رہا ہے، the delay in the response from the Axis in general in the face of the Israeli escalation is a purely tactical matter۔ یہ امپورٹنٹ باتیں آپ کو سمجھنی ہے کہ یمن اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ یہ پیورلی ٹیکٹیکل میٹر ہے۔ ٹیکٹیکل میٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ جنگ میں حکمت عملی بناتے ہیں، اس میں آپ جذبات میں نہیں آتے، آپ اس میں عوام کو بھی نہیں دیکھتے کہ عوام کے ایموشنز کیا ہیں، عوام کیا چاہ رہے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں ابھی حملہ کرو، ابھی، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آپ سپہ سالار ہیں، آپ نے جنگ کو لیڈ کرنا ہے اور جنگ کو جیتنا ہے، تو بہت ساری ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایران، حزب اللہ، یمن کیا سوچ رہے ہیں، اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنے بارے میں وہ کچھ بھی انٹینشنز نہیں بتا رہے کہ وہ کیا پلاننگز کر رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ بھی پوری طرح سے اندھیرے میں ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں آج حملہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں کل ہوگا، کبھی وہ سچویشن روم میں چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے ان سے پرینک ہو گیا کہ وہ حملہ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیورلی ٹیکٹیکل میٹر ہے، یہ حملہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، میں کہتا ہوں ہفتے بعد بھی ہو، تو آپ کو اس میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ حملہ کیوں دیر سے ہو رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک لمبی جنگ کے اندر ہیں، آپ ایک سب سے شاطر دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ دیر سے ہمارے والے حملہ کیوں کر رہے ہیں، جب اپنوں کی جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ذرا دھیان سے چلنا چاہیے۔ The enemy knows that there is no going back on the response and is meeting with the preparations
supervised by the Americans and in which the West cooperates. دشمن کو پتا ہے کہ اب یہاں سے کوئی گوئنگ بیک نہیں ہے کہ یہ اب ہمارے رسپانس سے اس کو کوئی بچایا نہیں جا سکتا. The responsibility of the Islamic nation is to take a position on the injustice to which the Palestinian people are being subjected. پوری اس عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. The path of the support fronts continues in the South Lebanon, Yemen and Iraq as well as the inevitability of the response. کہ جو سپورٹ فرنٹ ہے غزہ کے لیے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. یورپین اینڈ دا نمبر آف عرب کنٹریز آر ٹرائنگ ٹو ڈسیوڈ us فرام ریسپونڈنگ کہ ہمارے اوپر عربز بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور یورپینز کی بھی کہ ہم جو ہے وہ حملہ نہ کریں. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. اب ذرا رشیا کے حوالے سے بہت خطرناک خبر جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی وقت نیوکلیر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اتنے خطرناک حالات ہیں. تو رشیا میں جو یوکرینی فوج داخل ہوئی ہے ان کی لڑائی ابھی تک جاری ہے. ان کی لڑائی بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے, کلیشز ہو رہے ہیں. بہت بڑی خبر ہے. اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ان کی گرین لائٹ نہ ہو تو یہ یوکرینی فوج اس طرح نہیں کر سکتی. یہ سب کا سب امریکہ اور برطانیہ کر رہے ہیں. تو رشیا ہم آپ کو بہت تفصیلاً بتا چکے ہیں, اب اس تفصیل میں نہیں جا رہے کہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اس کی ٹیریٹری میں جو ہی کوئی بڑا حملہ ہوگا جو کہ ہو چکا ہے, جنگی طیارے آ کر اٹیک کر رہے ہیں, وہ افورڈ نہیں کریں گے. اور اس کا وہ بتا چکے ہیں کہ وہ نیوکلیر سے جواب دیں گے. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے نا بڑا نقصان دنیا کا ہو سکتا ہے. تو دنیا کا فیوچر اس وقت داؤ کے اوپر. تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.